अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ईमान लाजवाल दौलत है। अगर ईमान नहीं तो आमाल सब बेकार हैं, क्योंकि आमाल नेक उस वक्त लिखे जाते हैं जब ईमान होता है। ईमान नहीं होगा तो आमाल चाहे जितने भी नेक कर लें उसका कोई सवाब नहीं मिलेगा। एक काफिर है, वो अस्पताल बनाता है, सड़क बनाता है, वो लोगों के लिए उनके दुख दर्द का सामान देता है, सैलाब आ जाए तो मदद करता है, जलजला आ जाए तो लोगों की मदद करता है, लेकिन ईमान नहीं है। उसके सारे ये आमाल जबकि नेक हैं, अच्छे हैं, तो अल्लाह इनका बदला उन काफरों को दुनिया में ही दे देता है। आखिरत में इसका कोई बदला नहीं होगा, क्योंकि ईमान नहीं था। ईमान अगर बंदे के अंदर होता है तो एक छोटी सी नेकी भी बंदे के लिए बहुत बड़ा अजर अल्लाह के हां से बन जाती है। तो अजर अजीम बाज़ औक़ात, क्योंकि बाज़ औक़ात अल्लाह ताला को छोटी छोटी नेकियां भी पसंद आ जाती हैं। ये उस वक्त मुमकिन होता है जब ईमान बंदे में होता है। हमारे मुसलमान नाम के बहुत हैं, बहुत सारे मुसलमान ऐसे हैं जो नाम के मुसलमान हैं, ईमान उनमें होता ही नहीं है। वो सिर्फ ढोल की तरह हैं। ढोल होता है ना, अंदर से खाली होता है, हाथ लगाओ तो बड़ा बजता है, आवाज बड़ी आती है। हम बड़े मुसलमान हैं लेकिन अंदर ईमान जर्रा भर भी नहीं होता। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान जो होता है वो जब जिना कर रहा होता है, लवातत कर रहा होता है, बेहयाई फहाशी कर रहा होता है, उसके अंदर ईमान नहीं होता, ईमान उसके बाहर चला जाता है। इसी तरह नाफरमानी वालदैन की बंदा कर रहा होता है, उसमें ईमान नहीं होता, ईमान बंदे से बाहर होता है। इसी तरह से किसी को कत्ल कर रहा होता है जब मुसलमान अपने दूसरे मुसलमान को, उसमें ईमान नहीं होता, ईमान उससे बाहर चला जाता है। इस तरह के बड़े बड़े गुनाह जो हैं वो ईमान को बंदे से खारिज कर देते हैं। तौबा करेगा बंदा तो फिर वापस अल्लाह के यहाँ मकबूल होगा, और हकूकुल इबाद जो हैं वो अल्लाह माफ नहीं करता, बंदे माफ करेंगे तो फिर माफी होगी। जिस तरह कत्ल करता है बंदा, कसास होता है, कसास उसके वारिसैन जो वारिस होते हैं वो भी उसकी दीत लेंगे या उसकी इंसाफ होगा, कत्ल का बदला कत्ल, तब वो माफी मिलेगी। इसी तरह से गुनाह कोई भी होता है वो अपना असर जरूर दिखाता है। तो इसलिए याद रखें हमेशा, ईमान जो है वो बहुत ही कीमती चीज है, और हम बाज़ औक़ात ऐसे गुनाह करते हैं जो ईमान को भी साथ ले जाते हैं, तो फिर हम नाम के मुसलमान रह जाते हैं, भांडा होता है खाली, बस ढोल की तरह हम फिरते रहते हैं और बजाते रहते हैं अपने आप को, बड़े मुसलमान हैं, बड़े मुसलमान हैं, होता का कभी नहीं है साथ। ईमान की हिफाजत करें, गुनाहों से बाज रहें। अगर गलती से कोई गुनाह हो जाता है तो फौरन तौबा करें, सदका दें, खैरात करें, अल्लाह से माफी मांगें और तौबा पक्की करें। फिर गुनाह वो ना ही करें, कभी भी नहीं करने, यानी अपने आप को गुनाहों से बचाते रहें। और जो गुनाह जो हो चुके हैं अल्लाह से उसकी माफी ना सिर्फ एक दफा बल्कि हर नमाज के बाद अपने गुनाहों की माफी जरूर मांगते रहें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन में 70 दफा, या एक रिवायत में आता है 100 दफा अल्लाह से माफी मांगा करते थे, इस्तग़फ़ार करते थे, माफी मांगते थे, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुनाहों से पाक थे। और
ہم لوگ جو ہیں کیا ہم اللہ سے معافی مانگتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں ایک دفعہ بھی معافی نہیں مانگتے جبکہ گناہ ہوتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہ جب ہوتا ہے تو بندے کا دل جو ہے وہ سیاہ دھبے کے ساتھ وہ رحمت الہی سے خالی ہو جاتا ہے، اس کے اندر رحمت اللہ کی آتی ہی نہیں ہے. جب دھبا دوسرا پڑ جائے گا گناہ بڑھتا، یعنی اندر کا دل جو ہے کالا ہوتا جائے گا، اللہ کی رحمت سے محروم ہوتا جائے گا بندہ. حتیٰ کہ جب وہ گناہوں میں لذت محسوس کرتا ہے اور توبہ نہیں کرتا اور گناہ کرتا جاتا ہے تو اس کا دل کالا ہو جاتا ہے. اور دل جس کا گناہوں سے کالا ہو جائے گا تو پھر اس میں چسکا جو پڑ جائے گا وہ گناہ کا ایسا پڑ جائے گا کہ اس کو گناہ کے کرنے کے بغیر سکون ہی نہیں ملے گا. پھر اس کو ایسی صورتحال جب اس کی ہو جائے گی کہ گناہ کے بغیر اس کو سکون نہیں ملے گا، اس وقت اگر اس کی موت ہو گئی تو پھر آپ خود سمجھیں کہ ایمان کہاں سے لائے گا وہاں، چاہے مسلمان نام کا تھا. تو اس لیے یاد رکھیں کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، اور غلطی سے اگر کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو فوراً توبہ کریں، استغفار کریں، معافی مانگیں اور دوبارہ اللہ کے ساتھ اپنا رشتہ بحال کر لیں. ایمان کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے، اور سب سے بڑا ایمان جو ایمان کا بڑا جزو ہے، سب سے پہلا جزو جو ایمان کا ہے وہ اللہ پر ایمان ہے. آمنت باللہ، اللہ پر ایمان. آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. امنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. غور کریں، ایمان جو ہے اس کا سب سے پہلا جو جز ہے وہ اللہ پر ایمان ہے. اللہ پر ایمان اس وقت بندے کا اور زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے جب بندہ اللہ کی پہچان کرتا ہے، اللہ کو جاننے کی کوشش کرتا ہے. اللہ کو جاننے کے لیے اللہ کے نام ہیں، 99 نام اللہ کے، وہ اللہ کی پہچان، اس کی صفات کو ظاہر کرتے ہیں. جب بندہ ان کو سمجھتا ہے تو اللہ کی قربت میں آتا ہے اور اللہ کو پہچاننا شروع کرتا ہے، اس کا ایمان مضبوط ہوتا جاتا ہے. اس لیے آج ہم اللہ کے 2 نام پڑھیں گے. ایک نام ہے حی الحی، دوسرا الحیو، دوسرا القیوم. حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یہ 2 نام آج ہم پڑھیں گے. تو اللہ کا پہلا نام جو میں نے عرض کیا، الحیو، ہمیشہ زندہ رہنے والا، دوسروں کو بھی زندہ رکھنے والا، وہ اللہ ہے. اللہ کا نام جب بندہ یا حیو پڑھتا ہے، اگر اس میں تھکاوٹ ہوتی ہے نا، دور ہو جاتی ہے. جو بندہ بہت زیادہ تھک جائے، اللہ کا نام یا حیو یا حیو یا حیو یا حیو اس طرح پڑھے، تھکاوٹ ختم ہو جائے گی. مردہ جسم میں زندگی دوڑ آتی ہے جب بندہ اللہ کو اللہ کے نام الحیو سے پکارتا ہے، یا حیو یا حیو یا حیو. پڑھنے والے کی عمر دراز ہوتی ہے، بیماریوں سے بچ جاتا ہے، کبھی بیمار ہوتا ہی نہیں ہے. وہ بندہ جو اللہ کا نام روزانہ 3000 دفعہ پڑھے گا، یا حیو یا حیو یا حیو، یہ اللہ کا نام 3000 دفعہ روزانہ جو پڑھتا ہے، اس کو کبھی بیماری ہو ہی نہیں سکتی. اسی طرح سے اگر کوئی شخص جو بیمار ہے
اور وہ شفا یاب ہونا چاہتا ہے، اللہ کا نام یا حیو 1000 دفعہ پڑھے، اپنے اوپر دم کرے اور 41 دن تک یا حیو 1000 دفعہ پڑھ کے درود شریف اول آخر پانی پر دم کر کے پانی بھی پیتا رہے۔ اگر پانی زمزم کا مل جائے تو بہت اچھی بات ہے، اس طرح بیماری خود بخود ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ۔ بعض لوگ ہوتے ہیں وہ روحانی بیمار شمار ہوتے ہیں۔ روحانی بیمار کا مطلب ہے کہ جو دین کے کام ہیں ان میں ان کا دل لگتا ہی نہیں ہے، نہ نماز پڑھنے کو دل کرتا ہے، نہ قرآن پڑھنے کو دل کرتا ہے، نہ کوئی دینی معاملات میں تو بندہ بالکل ہی پیچھے ہوتا ہے، دنیاوی معاملات میں بڑا آگے ہوتا ہے۔ تو یہ بندہ ایسا ہے جس کا دل مردہ ہوتا ہے۔ اس مردہ دل کو زندہ کرنے کے لیے اگر روزانہ اللہ کا نام یا حیو 1000 دفعہ روزانہ پڑھتے رہیں، انشاءاللہ تعالی بندے کا دل زندہ ہو جائے گا، اس کا دل پھر نماز میں بھی لگے گا، قرآن پاک پڑھنے میں بھی، اور دینی معاملات میں اس کو بہت زیادہ محبت اور لذت آئے گی۔ بعض بندے ہوتے ہیں وہ جب کوئی نیکی کا کام ہوتا ہے نا اس میں بڑی سستی دکھاتے ہیں، جو خواہشات کے چسکے ہوتے ہیں اس میں بڑی چستی ہوتی ہے، لیکن جب نیکیوں کے کام ہوتے ہیں بڑے سست ہو جاتے ہیں۔ تو یہ لوگ جو ہوتے ہیں نا ان کی سستی کو اللہ ختم کر دیتا ہے اگر اللہ کو اس کے نام یا حیو سے پکاریں۔ اگر آپ میں نیکیاں کرنے میں سستی ہے تو آپ روزانہ 1000 دفعہ یا حیو کا ورد کریں، اول آخر درود شریف کے ساتھ۔ ٹائم مقرر کر لیں، عشاء کی نماز کے بعد اچھا وقت ہے، یا صبح کی نماز کے وقت بعد جو ہے 1000 دفعہ، اتنا ٹائم نہیں لگتا، یا حیو اس طرح کر کے 1000 دفعہ آپ پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کے اندر سے سستی دور ہو جائے گی، نیکیاں اور اچھائیاں جو ہیں ان کے کرنے کو آپ کا دل اور زیادہ لگے گا اور آپ کا دل خوش ہوگا۔ ایک بیمار ہو، جو بندہ بیمار ہوتا ہے نا، بعض بندے بیمار ہوتے ہیں، ڈاکٹر کہتے ہیں جی بس اب مر جائے گا، اب کوئی اس کا علاج نہیں ہے، ختم، بس یہ جو ہے نا آخری سانس لے رہا ہے، چاہے وہ کینسر کا مریض ہو یا کوئی اور بیماری کا مریض ہو، بندہ کہتے ہیں جی یہ تو بس ختم ہے، اس کا بس اب اینڈ ہے۔ ایسے بندے کے لیے جس کو کہا جائے کہ تمہاری زندگی ختم ہے تو گھبرائیں نہیں، اللہ کے پاس اس کا علاج موجود ہے۔ صبح اور شام 1100 دفعہ پڑھیں، یا حیو 1100 دفعہ یا حیو پڑھیں، درود شریف اول آخر پانی پر دم کر کے اس کو پلائیں۔ اسی طرح سے شام کو پڑھیں عشاء کے بعد، یا حیو 1100 دفعہ پانی پر دم کر کے پلائیں۔ انشاءاللہ تعالی وہ آدمی، وہ عورت یا جو بیمار ہے، جس کو لا علاج قرار دے دیا ہے اور کہا ہے کہ موت قریب ہے اس کی، تو اس کی زندگی اگر باقی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو شفاء کلی عطا فرمائے گا، اس پر کرم ہوگا، رحمت ہوگی، اور دنیا اور عاقبت اس کی بہتر ہو جائے گی۔ الحمدللہ رب العالمین، بیماری سے شفا ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر آپ جیسے چھوت کی بیماریاں ہیں، جیسے وائرس کی بیماری، کوئی اور بیماری، تو اگر کوئی بیماری ہے تو آپ اللہ کا نام یا حیو یہ آپ 100 دفعہ لکھیں، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھیں، اور نیچے 100 دفعہ
اللہ کا نام یا حیو اس کو لکھیں۔ جو آپ کا دروازہ ہوتا ہے نا، باہر جانے والا دروازہ، اس کے پچھلے راستے پر اس کو لٹکا دیں، یعنی دروازے کے۔ تو جب آپ باہر جائیں گے آئیں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ کا نام کا سایہ آپ پر پڑے گا۔ اللہ کا نام حیو جو ہے، اس کی وجہ سے وہ بندہ جو ہے جو اندر آئے گا یا باہر جائے گا وہ امن و سلامتی میں رہے گا، ہر قسم کے جراثیم سے، ہر قسم کی بیماری سے، نقصان سے اللہ اس کو بچا لے گا انشاءاللہ تعالی، کیونکہ یہ سب اللہ ہی بچاتا ہے۔ اللہ کے نام جو ہیں وہ اللہ ہی کی صفات ہیں اور اللہ ہی سب کام کرتا ہے۔ ہماری حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قرآن پاک میں جب اللہ نے بیان کیا کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا جب میں مریض یعنی مرض مجھے ہوتا ہے، بیماری ہوتی ہے تو اللہ ہی مجھے شفا دیتا ہے، تو شفا ملتی اللہ ہے۔ اللہ کا نام پڑھیں گے تو شفا ملے گی نا۔ اللہ کو تو ہم اللہ کے نام سے ہی پہچانتے ہیں نا، تو اللہ کا نام پڑھیں گے، اللہ کا نام آپ کے پاس ہوگا، اللہ کے نام کے ذریعے سے ہمیں شفا ملتی ہے۔ اللہ ہی ہماری شفا کا باعث ہے، ہماری تندرستی کا باعث ہے، ہماری سلامتی اللہ کے ساتھ ہے۔ اللہ کرم کرے تو سب بہتر ہے۔ ہر نماز کے بعد اگر آپ 120 دفعہ یا حیو پڑھتے رہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالی آپ پر کرم فرمائے گا اور ہر قسم کی وبائی جو بیماری ہے اس سے اللہ آپ کو بچا لے گا۔ یہ اللہ کا کرم ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی بندہ فالج میں مبتلا ہے، لقوہ ہوتا ہے، فالج ہوتا ہے، بندہ علاج کرائے لیکن علاج کے ساتھ ساتھ اللہ کا نام یا حیو پڑھتا رہے تو اس کا لقوہ یا اس کا فالج اللہ تعالی ختم کر دیتا ہے، اس کا علاج ہو جاتا ہے، جلد ہی اس کو شفا مل جاتی ہے۔ اسی طرح سے آگے ہم اللہ کا نام قیوم پڑھیں گے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ صبح کی نماز کے بعد اگر بندہ مصلی پر بیٹھ جاتا ہے اور سورج نکلنے کا انتظار کرتا ہے، اشراق کی نماز کا وقت جب ہوتا ہے اس وقت تک بیٹھ جائے، یعنی صبح کی نماز کے بعد مصلی پر بندہ بیٹھ جائے اشراق کی نماز تک، تو ورد کرے کون سا؟ اللہ کے نام یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم۔ صبح کی نماز کے بعد بیٹھ گیا اشراق کی نماز تک، پھر بعد میں یہ ذکر یعنی صبح کی نماز کے بعد جو ہے وہ ذکر شروع کر دے گا، اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے، درود شریف پڑھ کے، تو یا حیو یا قیوم کا ذکر شروع ہو جائے گا، اس کے دل سے وہ چلتا رہے گا اور حتیٰ کہ اشراق کا وقت ہو جائے گا۔ تو پھر اشراق کی نماز پڑھ کے وہ پھر مسجد سے باہر جائے، یا گھر میں پڑھ رہا ہے تو یا پڑھ رہی ہے تو گھر میں سے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ بندے کے اندر سے ہر قسم کا ڈپریشن دور ہو جائے گا، جو ذہنی مریض ہیں ان کے ذہنی مرض ختم ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت ان کو مل جائے گی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ بندے پر کرم کرتا ہے، بندہ جب اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تب کرم ہوتا ہے، تب بھی ملتا ہے نا۔ تو اس لیے رب کی طرف رجوع کرنا کتنا فائدے کا باعث ہے، خود سوچیں۔ تو اس لیے جو ہے نا اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ کی طرف رجوع کرنا، اس کی صفات پر یقین لانا، یہ ایمان کا پہلا جزو ہے، پہلا حصہ ہے۔ اس لیے اللہ پر ایمان کا آغاز ہے اور سب سے بڑی یہ ایمان کی
سمجھو جان ہے کہ اللہ پر ایمان جب بندے کا کامل ہو جاتا ہے تو باقی ایمان بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں. تو اس لیے پہلا ایمان باللہ ہے، آمن تو باللہ. اللہ کا نام دوسرا القیوم ہے. قیوم اللہ کا نام ہے، قائم رکھنے والا، سنبھالنے والا. تو اللہ ہی وہ واحد ہستی ہے جو سنبھالتا ہے، قائم رکھتا ہے بندے کو، مخلوق کو قائم رکھے ہوئے ہے، اس کو سنبھالتا ہے، اس کو رزق دیتا ہے، اس کی ضرورتیں پوری کرتا ہے. یہ اللہ قیوم ہے. اور یہ جو وقت ہے نا، وقت، یہ ٹائم جس کو کہتے ہیں، آپ نے نہ وقت دیکھا ہے بلکہ وقت جا رہا ہے، آپ اس کو پکڑ نہیں سکتے. یہ بھی اللہ کی صفت قیوم کے اندر آتا ہے. یہ بھی اللہ کی صفت ہے. جو وقت ہے یہ اللہ کی صفت قیوم کے اندر ہے. تو وہاں پڑھتے ہیں نا والعصر ان الانسان لفی خسر. عصر کا مطلب وقت ہوتا ہے، یعنی ہم کہتے ہیں نا وقت، یہ وقت ہی ہے. تو وقت جو ہوتا ہے نا، اس زمانہ ہم کہتے ہیں، زمانے کی قسم، وقت کی قسم. تو یہ وقت زمانہ کون ہوتا ہے؟ اللہ ہے. یہ اللہ کی صفت، اللہ کے نام قیوم کے اندر سے ہے. تو یہ قیوم اللہ کا نام ہے جس میں سب وقت بھی شامل ہے، قائم رکھنا، دنیا کو سنبھالنا، یہ سب اس کی صفات کا مظہر ہے. اور ایک روایت میں یہاں تک آتا ہے کہ یہ اللہ کے دو نام حیو اور قیوم، یہ دونوں مل کر اللہ کا اسم اعظم بنتے ہیں. اللہ کا بڑا نام ہے جس کے پڑھنے سے بندے کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. اب اس کی مستند کوئی حدیث تو میں نے نہیں دیکھی، لیکن کچھ اولیاء کرام یہ کہتے ہیں کہ جو سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں آصف بن برخیہ، جس نے بلقیس کا تخت پلک جھپکتے ہی سلیمان علیہ السلام کے سامنے پیش کر دیا تھا، جبکہ وہ تقریباً 2000 میل کے فاصلے پر تھا، پلک جھپکتے ہی سامنے پیش کر دیا تھا. وہ کہتے ہیں کہ وہ بھی اللہ کا نام یا حیو یا قیوم کا ہی ورد کرتا تھا. اس نام کے ذریعے سے اللہ نے اس کو یہ طاقت عطا فرمائی تھی. تو یہ اللہ کا وہ نام ہے جو اسم اعظم کی تاثیر رکھتا ہے. اور اس لیے یا حیو یا قیوم پڑھنے والا جب تھکا ہوا ہوتا ہے تو اس کی تھکاوٹ دور ہوتی ہے اور سستی ختم ہو جاتی ہے. اور اگر بندے کا ذہن کند ذہن ہے، کمزور ذہن ہے، اس کو ڈائمینشیا ہے، وہ بھی ختم ہو جاتا ہے. حافظہ بندے کا تیز ہو جاتا ہے. اگر بندہ کسی کام میں استقامت نہیں ہوتی، ہر وقت اس کا دل متذبذب رہتا ہے، بے چین رہتا ہے، تو اس میں استقامت لانے کے لیے اللہ کا نام یا حیو یا قیوم 500 دفعہ روزانہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ استقامت قائم و دائم رہے گی. بعض بندے ہوتے ہیں کہ ان پر نیند کا بڑا غلبہ رہتا ہے، ہر وقت نیند ہی نیند پڑی ہوئی ہے جی، اس پہ نیند پڑی ہے جی، اس کو بندہ نیند سے نکلتا ہی نہیں ہے، نیند کے اندر ہی پڑا ہے، ہر وقت جب دیکھو نیند آ رہی ہے جی بندے کو. تو ایسا بندہ جس پر نیند کا غلبہ رہتا ہو تو وہ صبح اور شام 11 دفعہ سورہ آل عمران کی آیت پڑھے، پہلی آیت، پہلی اور دوسری، الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. تو یہ پہلی اور دوسری آیت ہے، یہ پڑھے. الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ پڑھے اپنا وہ بندہ جو جس پر نیند کا غلبہ رہتا ہے، وہ اس آیت کو پڑھے، انشاءاللہ نیند کے غلبے سے نجات ملے گی. صبح اور شام اس کو پڑھے،
11 دفعہ صبح، 11 دفعہ شام، درود شریف اول آخر۔ انشاءاللہ نیند کے غلبے سے وہ بندہ نکل آئے گا۔ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کی عزت میں اضافہ ہو، اس کا مرتبہ بلند ہو، معاشرے میں اس کا مقام ہو، تو وہ اللہ کا نام یا قیوم جو ہے اس کو کم از کم 200 دفعہ روزانہ پڑھے، یا قیومو یا قیومو یا قیومو، اس طرح سے۔ اور اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا دل جو ہے وہ کبھی مردہ نہ ہو، کیونکہ دل زندہ ہوتا ہے تو اللہ کی رحمتیں اس پر نازل ہوتی ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی شکلوں کو، آپ کی صورتوں کو نہیں دیکھتا، وہ تو اس کی نظر تو آپ کے دل پر ہوتی ہے، تو اس لیے دل ہی اللہ کی رحمت کو حاصل کرتا ہے۔ دل کو زندہ کرو تاکہ اللہ کی رحمت اس پر نازل ہوتی رہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دل کبھی مردہ نہ ہو تو پھر آپ روزانہ 41 دفعہ یا حیو یا قیوم لا الہ الا انت یہ پڑھا کریں، درود شریف اول آخر 41 دفعہ پڑھیں روزانہ، یا حیو یا قیوم لا الہ الا انت۔ انشاءاللہ آپ کا دل مردہ نہیں ہوگا۔ بعض دفعہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ بے راہ روی کا شکار ہوتے ہیں، جو مرضی آیا کر لیا، بس وہ کوئی خیال نہیں ہے نہ اللہ کی طرف، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، نہ دین کی طرف، نہ مسلمان رکھا ہوا ہے، مرضی اپنی ہے، ماحول کو دیکھ کے بس ادھر ادھر دیکھ کے اپنی مرضی پوری کرتے ہیں۔ اس طرح کے بے راہ روی والا بندہ یا آوارہ گرد بندہ یا اس طرح کا بندہ جو ہوتا ہے، اگر وہ شخص روزانہ یہی یا حیو یا قیوم لا الہ الا انت 41 دفعہ پڑھتا رہے روزانہ اول آخر درود شریف کے ساتھ، انشاءاللہ اس کے اندر سے یہ جو بے راہ روی ہے وہ ختم ہو جائے گی اور وہ بھی صراط مستقیم پر آ جائے گا۔ اگر آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ لوگوں کے دلوں میں آ جائیں اور اللہ آپ کو عزت احترام عطا فرمائے، تو پھر تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد آپ یا حیو یا قیوم پڑھیں کم از کم 500 دفعہ روزانہ درود شریف اول آخر، یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم درود شریف پڑھیں، اس کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے یا حیو یا قیوم کا ورد شروع کریں 500 دفعہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ بدر کے دوران بھی یہی یا حیو یا قیوم پڑھتے ہوئے دیکھا، تو یہ پڑھنے والا فتح سے ہمکنار ہوتا ہے، کیونکہ جنگ بدر میں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح عظیم عطا فرمائی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب پریشان ہوا کرتے تھے تو دعا کرتے تھے، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ اس کے پڑھنے سے پریشانی ختم ہوتی ہے، غم ختم ہوتا ہے اور اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، تو آپ اللہ کی رحمت کو حاصل کریں۔ صبح کی نماز کے بعد اگر آپ روزانہ 40 دفعہ کم از کم یا حیو یا قیوم لا الہ الا انت برحمتک استغیث اس کو پڑھیں تو انشاءاللہ تعالی غفلت نہیں ہوگی، سستی نہیں ہوگی، پریشانی دور ہوگی، نماز اور قرآن کی طرف دل لگے گا، رحمت ربی آئے گی۔ یہ 40 دفعہ پڑھنا کوئی مشکل نہیں ہے، درود شریف اول آخر پڑھ کے یا حیو یا قیوم لا الہ الا انت برحمتک استغیث روزانہ 40 دفعہ کسی نماز کے بعد پڑھ لیا کریں۔ اگر آپ گھر میں داخل ہوتے ہیں
اور داخل ہوتے ہوئے جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے نا، گھر میں آپ داخل ہوں تو آپ کیا کریں؟ السلام علیکم کہیں۔ اس کے بعد السلام علیکم کہنے کے بعد آپ درود شریف پڑھیں اور سورہ اخلاص پڑھیں، تو آپ کے گھر میں فقر و فاقہ نہیں ہوگا، آپ کے گھر میں کوئی مصیبت نہیں پڑے گی، سب کچھ امن و سکون اور سلامتی کے ساتھ آپ کے گھر کا معاملہ چلے گا۔ کیا کریں گے؟ یعنی جب گھر میں داخل ہوں السلام علیکم کہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور پھر آپ درود شریف پڑھیں اور سورہ اخلاص پڑھیں۔ اب اس کے بعد اگر آپ یا قیوم یا قیوم یا قیوم ایک دفعہ کہیں، 3 دفعہ کہیں، 5 دفعہ کہیں، 7 دفعہ کہیں، یا قیوم کہہ دیں۔ یا قیوم کہنے سے آپ کے گھر کے اندر سے سستی ختم ہو جائے گی، سارے بندے چست رہیں گے، سستی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ تو اس لیے آپ گھر میں داخل ہوں تو السلام علیکم کہیں، اس کے بعد درود شریف پڑھیں اور قل هو اللہ احد پڑھیں، اور پھر یا قیوم یا قیوم یا قیوم یہ کہیں، تو انشاءاللہ تعالی آپ کے گھر سے ہر قسم کی سستی ختم ہوگی اور گھر کے اندر رہنے والے ایکٹیو اور سمارٹ بن جائیں گے۔ یاد رکھیں کہ یا حیو یا قیوم کے ذکر سے دعا کی قبولیت ہوتی ہے، روحانی ترقی ہوتی ہے، ذہنی جسمانی بیماری سے شفا ملتی ہے، سستی اور کاہلی دور ہوتی ہے، مسائل اور مشکلات سے چھٹکارا مل جاتا ہے، بندے کی عمر طویل اور رزق میں برکت ہوتی ہے۔ تو فجر کی نماز کے بعد اگر آپ یا حیو یا قیوم 500 دفعہ پڑھیں اول آخر درود شریف کے ساتھ، اور عشاء کی نماز کے بعد بھی اول آخر درود شریف کے ساتھ 500 دفعہ یا حیو یا قیوم پڑھیں، تو انشاءاللہ اس کے بڑے فائدے ہیں، آپ کے جان و مال کا تحفظ ہو جائے گا۔ اگر کوئی شخص قید میں ہے، قید میں جیل میں ہے، تو اللہ کے نام یا حیو یا قیوم کا ورد مسلسل جاری رکھے تو جیل سے اس کو رہائی مل جائے گی۔ مکان، کاروبار اور اپنا دکان یا کوئی بزنس ہے تو اس کے لیے بھی آپ یا حیو یا قیوم پڑھیں گے تو اس میں بھی اللہ برکت رحمت عطا فرمائے گا۔ اگر آپ کے ہاتھ پاؤں میں درد ہوتا ہے تو پھر بھی آپ یا حیو یا قیوم پڑھیں 100 دفعہ درود شریف اول آخر، اور پھر ہاتھوں پر پھونک ماریں اور ہاتھوں کو آپس میں مل لیں۔ اس طرح پاؤں میں درد ہوتا ہے تو پھر ہاتھوں پہ پھونک مار کے پاؤں کو مل لیں، تو انشاءاللہ تعالی ہاتھ اور پاؤں بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ نظر بد سے بھی بندہ بچ جاتا ہے جو یا حیو یا قیوم کا ورد کرتا رہتا ہے، اور بندے کو عزت بھی ملتی ہے۔ اور اگر کوئی شخص شادی کرنا چاہتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میری پسند کی شادی ہو جائے، تو وہ اللہ کا نام یا حیو یا قیوم روزانہ 41 دن 41 راتوں تک روزانہ 1000 دفعہ یا حیو یا قیوم پڑھے اول آخر درود شریف کے ساتھ، انشاءاللہ اللہ اس کے اوپر کرم فرمائے گا اور اس کی مراد پوری ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اسی طرح اگر عورت جو ہے وہ بچہ پیدا کرنے والی ہے اور اس کو درد ذہ شروع ہو گیا ہے، اور اللہ کا نام یا حیو یا قیوم وہ پڑھے، اگر نہیں پڑھ سکتی تو جو اس کا خامد ہے وہ اللہ کا نام یا حیو یا قیوم 1000 دفعہ پڑھ کے اول آخر درود شریف کے ساتھ پانی پر دم کر کے اس کو پلائے، تو انشاءاللہ تعالی وہ درد جو ہے وہ کم ہوگا اور اللہ کی رحمت سے بچے کی پیدائش بھی اچھی ہو جائے گی، یعنی کوئی تکلیف نہیں ہوگی اور اللہ کی رحمت بھی ہو جائے گی۔ اسی طرح فتح و نصرت کے لیے بھی یا حیو یا قیوم پڑھا جاتا ہے، اور سب سے بڑی بات جو ہے
وہ ہے وقت کا کنٹرول، کیونکہ قیوم میں اللہ کی شان وقت بھی اس میں شامل ہے۔ اگر آپ کے پاس وقت کم ہے، کسی جگہ ایسی جگہ پہنچے آپ، وقت کم ہے، آپ چاہتے ہیں وہاں پہنچ جائیں اور یہ اتنے ٹائم میں وقت بھی مشکل ہے کہ پہنچ سکیں، لیکن آپ اسی اللہ کا نام یا قیومو یا قیومو یا قیومو کا ورد کریں، انشاءاللہ تعالی وقت سے پہلے وہاں پہنچ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ وقت کو ایسا بنا دیتا ہے کہ بندہ اپنا کام اس میں کر لیتا ہے، چاہے وقت تھوڑا بھی ہو۔ اس لیے اگر آپ یا حیو یا قیوم کا ورد جاری رکھتے ہیں، روزانہ ایک عادت بنا لیں، کم از کم 500 دفعہ روزانہ پڑھا کریں، تو انشاءاللہ اس میں سب برکتیں، رحمتیں آپ کو ملیں گی، دنیا اور آخرت بہتر ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کی دنیا اور آخرت کو بہتر بنائے، آمین۔